अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ सहाफ़ी, रिपोर्टर, तज्ज़ियाकार एहतशाम अब्बासी। एहतशाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपके पास बड़ी रिपोर्टें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, खान साहब जेल के अंदर क्या सोच रहे हैं और क्या वाक़तन इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। जमील भाई बहुत शुक्रिया, एक तो आपने बुलाया, आप हमारे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, सर हमने आपसे सीखा है। तो एक ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जो खबर है, हाँ, उसमें खाली सनम जावेद के हवाले से नहीं है, वो आप देखें चौधरी परवेज़ इलाही, शौकत बसरा और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किए थे, अदालतों से जाके उनके पीछा किया उनका। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लेकिन यहाँ पे वो एज ए नून लीग के जो वर्कर होता है उसके तौर पे काम कर रहे हैं। वो दौड़ दौड़ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वो काम करवाया। पहले बल्ले के पीछे भागते रहे, बल्ला छीन लिया। जब उन्होंने देखा बल्ला छीन लिया तो फिर भी इनके पोटेंशियल जो उम्मीदवार हैं जिनका वोट कोई हो ही नहीं सकता कोई ले दूसरा बंदा। अब सनम जावेद का मुकाबला किसके साथ है? मरीम नवाज के साथ जी। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा इखलाकी और उसूली तौर पे देखें तो मरीम नवाज को चाहिए कि वो के आए ना। सनम जावेद का बड़ा वालिद है, कोई बहुत बड़ा नाम, ना उसके पास पैसा है, ना वो इस तरह से मरीम नवाज है। मरीम नवाज की बहुत वर्थ है, देखें जी जी, नाम है, नाम है। हर पार्टी की हम बात करते हैं, लेकिन मरीम नवाज ने अपना जो काम किया है ना, खास करके जब मियां नवाज शरीफ बाहर थे तो उस बंदी ने पूरा काम किया है। जी जी किया है, तभी तो एक पूरी पार्टी को उन्होंने दीवार से लगा दिया। और अब ये है कि अब वो उनको चाहिए कि वो कहें कि आए मुकाबला करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, पीछा किया। और आप खुद सोचें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो भी रिमार्क्स थे, तो वो उन्होंने कहा कि एक पार्टी के पीछे सारा इलेक्शन कमीशन लग गया। हाँ। अब मैं बताऊं कि इलेक्शन जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स हैं ना, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से आज किरदार अदा कर रहा है, ये कोई आईनी इदारा नजर नहीं आ रहा है। अब उसमें यह है कि ये सीटें मैं आपको आपके चैनल पे मैं क्या आप भी कह सकते हैं कि ये सीटें कंफर्म है, इसमें धांधली नहीं हो सकती। देखिए धांधली का एक फिगर है, वो फिगर है 5 से 10,000। बहुत बड़ी जो है चीज चेंज की 10,000 तक, इससे ऊपर नहीं। यहाँ पे जब फर्क 80-80, 90,000, 50-60,000 का फर्क आएगा तो क्या करेंगे? पूरी रात आप बैलेट नहीं छाप सकते। वो इलेक्शन होंगे। इलेक्शन जो मुझे अभी लग रहा है ना, बड़ा मुश्किल सवाल मुझे तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जो मैंने आपको शुरू दिन से मैंने आज तक मैंने नहीं माना कि इलेक्शन हो रहे हैं। मैं भी नहीं मान रहा, मैं भी नहीं मान रहा, इलेक्शन नहीं हो रहे। और जो आज जो सूरत बनी है ना, क्योंकि ये सारा इलेक्शन एक मतलब मरियम बीबी के लिए तैयार किया जा रहा है। मरियम बीबी बड़ा नाम है, तो मरियम बीबी के मुकाबले में सनम जावेद खड़ी हो जाए और सनम जावेद उनको हरा दें, उनकी सियासत हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगी, चैप्टर क्लोज। तो अब वो होने देंगे इलेक्शन? कभी भी नहीं। और वैसे भी पिछले दिनों में जो वाक़यात होते रहे मुख्तलिफ टाइम पे, वो सिर्फ ये था कि जैसे सर्कुलर जारी हो गया दहशतगर्दी का, ये यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई। आप देखें वो टर्न ही बंद कर दिया गया। दफा 144 लग गई है, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद। वो सारी जो एक्सरसाइज हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि इलेक्शन ना हो। और मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहा, अभी तक मैं कह रहा हूँ मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक बोगस है अगर इलेक्शन हुआ, जो इनकी तैयारी है, तो अगर बोगस इलेक्शन में किसी की ये तैयारी है कि वो पीटीआई के लोगों को वो पकड़ लेंगे और वो धांधली से जीत जाएंगे, नहीं हो सकता भजन। उसकी वजह ये है कि लोग इतने ज़्यादा चार्ज हैं। और कोई बंदा भी, जैसे इतवार वाले दिन आप देखेंगे, इतवार वाले दिन बहुत पीटीआई के लिए बहुत बड़ा दिन होगा और इनकलाबी दिन होगा। और वो भी इतवार वाले दिन का भी फैसला हो जाएगा। इतवार वाले दिन जो पीटीआई जिस तरह देख रही है ना, अगर लोग उस तरह निकले तो उसी दिन इलेक्शन समझो नहीं हो रहा। अच्छा, आपको लगता है कि इलेक्शन लोग निकलेंगे इतवार को? और बहुत लोग निकलेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है, पक्की इन्फॉर्मेशन है। मैं कहता 100%। पब्लिक पल्स देखिए आपने, लोगों में निकल रहे हैं। कोशिश करेंगे इतवार वाले दिन हम साथ बैठे, उनको सवाल जवाब करें। और नहीं, मुझे बताएं, आप लोगों में उठते बैठते हो, वाकयातन लोग इंटरेस्टेड हैं कि संडे को निकल रहे हैं? इतने इंटरेस्टेड हैं, इतने लोगों के अंदर इतना अग्रेशन है। और मैं क्योंकि हम पूरा दिन लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं क्या, हर बंदा तंग है। और वो कहते हैं कि हमने जो असल जो हमने जवाब देना इनको इलेक्शन वाले दिन कहना। और टर्न आउट, सारी टर्न आउट अच्छा आया, पीटीआई निकल जाएगी। आपको लगता है कि 10-15 लाख लोग सड़कों पर होंगे संडे को? मुझे तो ज्यादा लग रहा है। ज्यादा लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। और उसका इम्पैक्ट होगा? और आज लाहौर में आप देखें वो एजाज भुट्टर निकले, वो निकले हैं, कल शुएब शाहीन निकले हैं इस्लामाबाद में। वो मैं बताऊँ कोट अदू में इनके शबीर अली कुरैशी इनका लड़का है, वो पहले आजाद जीत के इमरान खान को उसने सीट गिफ्ट की थी, बार में वो पीटीआई में आ गया था। उस बंदे की कॉर्नर मीटिंग उसे लिखा हुआ था, मैं मियां साहब से जलसा बड़ा था उसका। हाँ, मैं देख रहा था उसका जलसा था। आज वो शेर अफजल मरवत ने इतना बड़ा जलसा कर डाला। तो ये सारे मुख्तलिफ हिस्सों में लोग चार्ज हुए हुए हैं लोगों का। और इतवार के दिन खान साहब ने ये ऐलान किया कि जो उम्मीदवार नहीं निकलेगा, जैसे छुपे हुए जो उम्मीदवार, उनका टिकट चेंज हो जाएगा। और जो निकले, हमने तो बैठे हुए हैं, हमारा काम ये रिपोर्ट करना है, जो निकलेगा हम बता देंगे ये नहीं निकला। अच्छा, आप जरा खान साहब की बात कर लेते हैं। खान, आपको तो रिपोर्टिंग से मना कर दिया गया, 2-3 केसेस
کیسز میں آپ رپورٹ کر رہے تھے جو ان کیمرہ کیسز تھے, لیکن آپ تک آپ کے دوستوں کے ذریعے خبر پہنچتی ہوگی. واٹ از دا مورال آف خان صاحب رائٹ ناؤ؟ عمران خان سے ملنے والے جو جرنلسٹ ہیں ان سے تو میں الگ سے رپورٹ سے لیتا ہوں کہ کچھ ہمارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو بالکل جو چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں وہ ویسے ہی رپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ مجھے پھر بتا دیتے ہیں لیکن وہ کیمرے پہ نہیں بولتے ہیں, اور کچھ اس سے ہٹ کے جو میرے سورس ہیں, ہو سکتا ہے خان صاحب کو ایک بندہ چائے دینے جاتا ہوں یا ان کے کپڑے باہر سے لے کے جاتا ہوں, وہ لوگ اصل خبر دیتے ہیں. خان جی اتنا اسٹرانگ ہو گئے اور جو لاسٹ ان کو نہیں توڑ سکا یہ والا معاملہ, توڑ تو دور کی بات ہے, اس کو مزید مضبوط کر دیا. اچھا. اور لاسٹ جو میں بتاؤں سپریم کورٹ میں جو بلے کی ہیئرنگ ہو رہی تھی, وہ اس میں جو گھنٹے کا جو ٹائم لیا جا رہا تھا نا, وہ عمران خان سے مذاکرات چل رہے تھے. خان کچھ لوگوں نے بعد میں کہا بھی ہے کہ خان مذاکرات کے لیے تیار ہے. خان نے کہا ہے, میں نے خود سنا ہے خان صاحب نے یہ کہا ہے, لیکن خان صاحب نے کس بیس پہ کہا ہے مذاکرات کے لیے میں تیار ہوں, کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں تو میں تیار ہوں مذاکرات کے لیے. اب فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو پی ٹی آئی آ جائے گی. اب اس بات پہ تو مذاکرات کو کرنے سے رہا, اس سے ہٹ کے ہر پوزیشن پہ خان نے کہا میں مذاکرات نہیں کرتا. عمران خان کو بتایا گیا آپ کو سزائے موت ہو جائے گی, آپ ساری زندگی جیل سے باہر نہیں نکل سکتے, پارٹی آپ کی ختم کر دی جائے گی, آپ کے لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا, بلے کا نشان لے لیا جائے گا. اور بلے کے نشان لینے کے بعد آپ دیکھیں گے جو نشانات ان کو دیے, بیسیکلی انہوں نے جیسے شاہ محمد قریشی بیٹے زین قریشی کو جوتا دیا, جی چمٹا ان کی بیٹی کو دیا, چمٹا دیا. ٹھیک ہے. اب یہ سارے کرنے کا مقصد کیا تھا, کسی کو بیگن دے دیا کہ ان کو ذلیل کرے. لیکن وہ بڑے پاپولر ہو رہے ہیں بھائی نشانات. دیکھیں جی بلا اتنا بلا کیا ایک بلا تھا نا, اب ہر چیز پاپولر ہو گئی ہے. اب بیگن کے لوگوں نے ایسے ایسے اس کے میم بنائے, جو مرضی ہو جائے بیگن لوگوں کے دماغ سے نکل نہیں سکتا. وہ انتخابی نشان بیگن پہ نا ڈائریکٹ نظر پڑے گی کہ لوگ اتنا اس کے عادی ہو چکے ہیں. بلے سے یہ ایک روٹین کا ایک تھا نشان, لیکن اب جو انہوں نے نشانات چینج کیے, اب جوتا انہوں وہ کہہ رہے زین قریشی کے جوتا میں ان کے منہ پہ ماروں گا, جو جوتا انہوں نے مجھے دیا ہے, اور وہ ماریں گے. جوتا ماریں گے مطلب یہ نہیں کہ جا کے کسی کو جوتا منہ پہ نہیں, وہ ریبلٹل ہوتا ہے بیسیکلی, اسٹیمپ کے ذریعے پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا. نکلے گی نا وہاں سے ووٹ, اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کے ساتھ نون لیگ کی سب سے پاورفل جگہ جو بندہ کوئی تھا جس کو لوگ عزت کرتے دل سے, وہ جاوید ہاشمی صاحب. وہ بھی انہوں نے خان صاحب کے کیمپ میں آ گئے ہیں, اور ان کے گھر پہ ریڈ پڑ رہا ہے. اچھا ذرا اب موسٹ امپورٹنٹلی, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ کویسچن آئی ایم آسکنگ یو, وہ یہ ہے کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جرنلسٹ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف. میں نے تو یہ بات 4 مہینے پہلے کہی تھی کہ الیکشن سے 10 دن پہلے آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا. جی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور اس میں سب سے پہلے جو لسٹ انہوں نے بنائی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, وہ پی ٹی آئی کے جو ایکٹیو لوگ ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں. اچھا, ان کو اٹھائیں گے, ان کو اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ویسے بھی ان کے نمائندوں کو تو اٹھا ہی رہے ہیں. آپ دیکھیں پشاور سے ایک بندے کو اٹھایا ہے, کوئی ادھر سے سندھ سے اٹھایا ہے, لاہور سے اٹھائے ہیں, علی اعجاز بھٹر کو آج گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے. وہ تو ان کی چیزیں چل ہی رہی ہیں, لیکن وہ سوشل میڈیا ان سے قابو نہیں آ رہا, اور وہ ان لوگوں کو اٹھائیں گے. جرنلسٹ کچھ جرنلسٹ کو یہ اٹھا کے تو ڈرائیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ ڈرتا ہے, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ غلط کام نہ کریں. میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے قابل احترام ہے بھائی. ہم اداروں کی بات تو کر رہے ہیں, ہم تو پولیٹیکل بات کر رہے ہیں نا, ہماری اوپینین ہے. ہاں, سیاسی بات کرنا, اور اگر کسی بندے کو کوئی اٹھا لیتا ہے, کسی بندے کے ساتھ ریگنگ ہوتی ہے, کسی بندے کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں کسی پارٹی کا بھی ہو, ہم تو بولیں گے. اور اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں, کریک ڈاؤن ہو یا بریک ڈاؤن ہو یا بریک ڈانس ہو, یہ دیکھیں یہ زندگی اللہ تعالیٰ نہیں. کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی جو جن کا اوپینین پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا تھا, ان صحافیوں کو اگلے چند گھنٹوں کے اندر اٹھا لیا جائے گا یا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اگر اب ایف آئی اے اٹھاتا ہے, کوئی بھی اٹھاتا ہے, جو فرض کرے میں ایک کام کروں, میں ایک تنقید کر رہا ہوں کسی بندے پہ, اس وجہ سے حکومت, جیسے یہ موجودہ ٹاؤٹ ایک حکومت ہے, جو یہ ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم, اب جنرل بات ہے, اب میں اس کو کہتا ہوں کیا کرتا, ہاں تو غلط کیا اس میں وہ ہے. دیکھیں جی اس بندے کی وہ تو اپنے آپ میں بڑے آئنسٹائن بنتے ہیں بھائی, وہ آئنسٹائن بنتا ہے, لیکن وہ انتہائی کوئی ناقص فضول قسم کا آدمی ہے. دیکھیں کوئی ان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں فضول میں انجوائے کر رہے ہیں, اور آپ کو بتاؤں یہ کرپشن جو کر رہے ہیں, اور اندر سے سارے نگران جنہوں نے مال بنایا ہے, وزارت داخلہ میں جتنی کرپشن سرفراز بھگتی کر کے گئے, جب یہ کھلے گی نا, چاہے نون لیگ کی حکومت آئے چاہے پی ٹی آئی کی آئے, وہ قانون کو ہاتھ لگائیں گے. یہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ لوگ مخلص ہیں ملک سے, یہ کسی صورت مخلص نہیں ہے. ان پہ تنقید کرنے سے اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے کو اٹھا لے گا, تو میں کہتا ہوں فوراً اٹھا لے, میرا ملک ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ کوئی اداروں کے خلاف بات کرتا ہے, باہر ملک بیٹھ کے بات کرتا ہے, میرے ملک کے اوپر اٹیک, جیسے عادل جیسا گڑیا آدمی ہے, صاحب ان کے خلاف ہیں, بالکل میں اس کے خلاف ہوں, خلاف ہیں, ان کے اوپینین کے خلاف ہیں. ہمیں سوشل میڈیا پہ لوگ گالیاں دیتے ہیں,
ٹھیک ہے, لوگ جو اس کو چاہتے ہیں وہ گالی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں وہ دو نمبر آدمی ہے. میرے ملک کے خلاف باہر بیٹھ کے کوئی بھائی اپنے ریاستی اداروں کے خلاف ہم بات نہیں سنیں گے, بس دیٹس اٹ, وہ تو بات ختم ہو گئی. لیکن میں ملک میں رہتے ہوئے میرے ملک کے ساتھ کوئی کرپشن کرتا ہے, میرے ملک کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, تو میں اس کا نام نہیں لوں گا, مجھے نہیں روک سکتا کوئی. اچھا, بیچ میں آپ کڈنیپ ہوئے تھے کچھ دن کے لیے, آپ ٹویٹر پہ نہیں تھے؟ نہیں, میں تھوڑا ریسٹ پہ تھا. ریسٹ ہاؤس گئے ہوئے تھے؟ ریسٹ کا مطلب ہے آپ نہیں گیسٹ ہاؤس گئے ہوئے تھے یا ریسٹ ہاؤس گئے؟ وہ گیسٹ ہاؤس ہم نے ریسٹ کیا. ٹویٹر تھوڑا زیادہ ہیوی ہو گیا تھا نا کام, بہت زیادہ, وہ تھوڑا ریسٹ کیا. اچھا, ریسٹ کیا, ریسٹ میں آپ کو سکون ملا بہت ہے؟ اس میں جو ہے نا, پھر آپ نے اس کے بعد ٹویٹ شویٹ کیے ہیں. لوگ مجھے میسج کر رہے تھے کہ یار شام عباسی کا چیک کرو کدھر گیا وہ. نہیں, وہ تھوڑی ریسٹ ضروری ہوتی ہے. ہاں, بعض اوقات ریسٹ بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم لوگ اتنے عرصے سے کام کریں میڈیا میں, تھوڑا سا ٹائم ملا باڈی کے لیے, مائنڈ کے لیے, سول کے لیے, ہارٹ کے لیے, ہر چیز کے لیے, آرٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ریسٹ بہت ضروری ہے. اچھا, تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ملک کی عدلیہ کے اوپر تنقید کی گئی ہو, خاص طور پر فیصلوں کے اوپر؟ یہ میں بڑا امپورٹنٹ کوشچن پوچھنے جا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے معزز ججز کو ٹارگٹ کرنا, ملائن کرنا, جو خطرناک ہے, کبھی نہیں ہونا چاہیے. مریم نواز نے کیا, ہم نے تب بھی کرٹیسائز کیا تھا. جب شہباز شریف صاحب کر رہے تھے, جب نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے کر رہے تھے, ہم نے تب بھی کرٹیسائز کیا تھا. یا کچھ مخصوص صحافی کرتے تھے, ہم نے تب بھی کرٹیسائز کیا تھا. لیکن فیصلوں کے اوپر کرٹیسزم کا, ان کو انالائز کرنے کا, یا اس کے اوپر اوپینین دینے کا رائٹ تو آپ کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. فیصلے کے اوپر تو آپ بات کر سکتے ہو نا. تو یہ کیا جے آئی ٹی بنی ہے اور کیا ہے, کیا سین ہے یہ؟ بالکل جی, یہ ڈرانے کے لیے بنائی گئی ہے, اور مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تنقید نہ کریں. آپ تنقید کیوں نہ کریں؟ مجھے بتائیں کہ ججز جو ہیں وہاں پہ اطہر اللہ بھی ہیں, ان کی ہر بندہ تعریف کیوں کرتا ہے؟ وہ جس پائے نون لیگ کے لیے انہوں نے فیصلے کیے ہوں, پیپلز پارٹی کے لیے کیے ہوں, یا پی ٹی آئی کے لیے, ان کی لاؤڈ اینڈ کلیئر انہوں نے باتیں کی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو فائد عیسیٰ صاحب کا جو کنڈکٹ تھا پورے, اس میں جب پی ٹی آئی کا کوئی وکیل جاتا تھا, اس کو وہ ذلیل کرنا شروع ہو جاتے کہ نام کے سردار کیوں لگا ہے, فلانا کیا ہے, فلانا کی, مطلب جو کیس تھا اس کیس سے وہ ہمیشہ ہٹ جاتے تھے. پھر وہ سوال کرتے تھے, جواب نہیں سنتے تھے. تو اگر کسی نے لکھا ہے کہ یار فائد عیسیٰ صاحب جواب ہی نہیں سنتے, اور اس میں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ ذاتی طور پہ اس کو کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے کیسز میں ان کو اصولی طور پہ کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. کیوں؟ پی ٹی آئی نے اپنے دور پہ ان کے اوپر کیس کیا تھا. جی, آپ کا نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, اور مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. جب جج یہ پتہ چل جائے نا کہ جج کی ذاتیات ہیں اس میں انوالو, مفادات کا ٹکراؤ ہے, تو وہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ہاں, اس بینچ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا اصولی طور پہ. دوسرے سنیں نا, آپ پی ٹی آئی کے جو کیس لگتے ہیں آپ اس میں آ جاتے ہیں, اور آ کے پھر آپ ان کو ذلیل کرتے ہیں. دیکھیں ایز اے وکیل ایک بندہ سامنے, عامد خان بہت سینئر آدمی ہے, جی, شعیب شاہین ہو گیا, دوسرے لطیف کھوسہ صاحب, یہ سینئر لوگ ہیں. اگر وہ سامنے آتے ہیں آپ ان کو ذلیل کرتے ہیں, اور پھر آپ کہیں کہ لوگ آپ پہ تنقید بھی نہ کریں, ایسے تو نہیں ہوتا جی. ٹھیک ہے, اور ججز پہ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ زندہ معاشرہ ہے, جو تنقید کرو, اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کہاں غلط کر رہے ہیں. آپ وہ چیز ٹھیک کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ وہ آوازیں بند کرنا شروع ہو جائیں. اب آپ کو لے جائیں, مجھے لے جائیں, 20 بندے 40 بندے لے جائیں, تو میں نے پڑھانا ہے یار, لے جائیں, یا اشارہ کر کے ایسے کہہ رہے کہ آپ کو لے جائیں. یہاں پہ نا کچھ ایسے صحافی بھائی ہیں ہمارے جو جن کو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے, اور وہ آ کے ٹویٹر پہ لکھنا شروع ہو گئے. ذرا سی بات ہوتی ہے تو میں نے فیس کیا یار, ان کو پھر پسینے بھی آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم نے فیس کیا ہے. دیکھیں جمیل بھائی, آپ کو پتہ ہے, آپ اللہ کے سامنے کلیئر ہیں. میں کہتا ہوں جی, دیکھیں جی, جنرل پرویز مشرف سے زیادہ طاقتور انسان کوئی نہیں تھا, اس سے بڑا ڈیموکریٹک بندہ بھی کوئی نہیں تھا. سب سے زیادہ میڈیا آزاد اس کے دور میں ہوا ہے. بگٹی سے طاقتور بندہ کوئی نہیں تھا. وہ کدھر ختم ہو گیا ہے. مشرف صاحب کے فارم ہاؤس پہ آج الو بولتے ہیں. دیکھیں انسان ہے ہم, کل یہاں پہ کوئی اور ہوگا. ایسا ہی ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ میں زندہ ساری زندگی رہوں گا اور میں ڈر جاؤں جی, میں بولوں ہی نا, میں بولوں ہی نہیں تو میں صحافت نہیں کروں گا, تو کیا میں ریڈی لگا لوں ٹماٹر پیاز کی؟ ہمیں اور کچھ آتا بھی نہیں ہے, میں کیا کروں جی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اور کچھ آتا بھی نہیں ہے, ہمیں 2 نمبری کرنا بھی نہیں آتی ہے, اور پھر لوگ ہم سے 2 نمبری کر جاتے ہیں بھائی. اور پھر ایک اور چیز بھجن, اب لوگ ہیں نا میجورٹی, اگر 90% عوام یہ سننا چاہتی ہے, حقیقت اور سچ سننا چاہتی ہے, ہم جھوٹ کیسے بولیں؟ رائٹ, بالکل صحیح. اب ذرا بات کرتے ہیں سنڈے کو. سنڈے از اے سرپرائز ڈے. سنڈے از اے سرپرائز ڈے. سنڈے جو لوگ نکلیں گے نا, تو اس دن انہوں نے فیصلہ کر دینا کہ الیکشن کروانا ہے یا نہیں کروانا. اس دن پتہ چل جائے گا, اس دن تو کلیئر ہو جائے گا. بڑا سرپرائز آ سکتا ہے کہ نہیں بڑا آ سکتا ہے سر. لوگ میں کہتا ہوں ایسے ہی یار نہیں کنٹرول ہو رہا جی. اچھا, یہ لاوا کنٹرول میں نہیں آ رہا, نہیں ہو رہا اس کا نا. یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں نا, یہ تھوڑے سے ہیں, اور ان کو ان پہ اس لیے میں اتنا ریلائی نہیں کرتا کہ سر یہ لوگ کوئی باہر بیٹھے, کوئی باہر, وہ آسان ہوتا ہے ٹویٹ کرنا, اوقات بھی کم ہوتی ہے. لیکن گراؤنڈ پہ نا, گراؤنڈ پہ لوگ قسم سے یوں تیار ہیں پھٹنے کے لیے, بالکل تیار ہیں. اور نہیں, عمران خان کو نہیں توڑ سکتے. عمران خان اس ملک کے لیے اتنا ضروری ہے سر. میں نے ایک دن ٹویٹ کیا تھا کہ جتنی ایک زندہ رہنے کے لیے بندے کے لیے نا آکسیجن, وہ ملک ضروری ہے. اور جمیل بھی ایک آخری میں آپ کو بات کروں,
مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان کی حکومت آئے گی نا, اس نے کوئی نہ کوئی پلان کیا ہوگا. فرض کرے کوئی اور حکومت آ جاتی ہے, $30 ارب کی قسط آپ نے واپس کرنی ہے, کون کرے گا واپس؟ کوئی بھی نہیں. کیا کریں گے, یہ ہم لوگوں پہ ڈالیں گے. اور ہم ویسے رولے ہوئے ہیں, بل اتنا سارا, میں دیکھا میں اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتا. میں لوگ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے یار, چھوڑ کے چلے جائیں گے, یہ میرا ملک ہے, میں نہیں چھوڑوں گا. ہم اس ملک سے, ملک اداروں سے نا ہمارا بالکل خون کا رشتہ ہے, ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, چاہے جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے, لیکن اتنا تو ضرور سوچتے ہیں یار ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہے جو آسانی کر سکے, جس کی 4 بندے باہر عزت بھی کرتے ہوں. اب یہ جو لوگ وہاں پہ فوٹو کسی وزیر اعظم کے ساتھ کھنچوا کے خوش ہو جاتے ہیں, ان کی کیا اوقات ہے؟ جو جنرل اسمبلی میں یوں کھڑے ہو کر جیسے جو تقریر کرتے ہیں نا, اس کو لوگ دیتے ہیں, اس کو دل میں جگہ بھی دیتے ہیں اور ویسے جگہ بھی دیتے ہیں. احتشام علی عباسی, پاکستان کے سینئر رپورٹر, میرے چھوٹے بھائی ہیں, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. احتشام کے ساتھ میں الیکشن سے پہلے ایک آدھ میرا کام ہے وہ میرا ہو جائے ایک آدھ دن کے اندر. الیکشن سے پہلے ہم انشاءاللہ ایک اسپیشل شو شروع کرنے جا رہے ہیں, اور وہ صبح کے وقت آپ دیکھا کریں گے, اور ہو سکتا ہے پھر میراتھن ٹرانسمیشن بھی کریں انشاءاللہ. احتشام I'll pay you for that. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن ہٹ کیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.